हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। सियालकोट में जुमे के दिन एक श्रीलंकन स्पोर्ट्स मैनेजर को जो नाहक कत्ल हुआ, जो अंदोनाक वाक़या हुआ, ज़ाहिर है उसकी जो एको है या उसकी जो गूंज है वो अभी भी उसी तरह मौजूद है और उनकी आज जो बॉडी है वो श्रीलंका भिजवाई गई और वहाँ पहुँच गई जहाँ उनके अहले खाना मौजूद हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो हैं वो जारी हैं। मेरी जो पुलिस हुकाम से बात हुई है 131 लोगों को अब तक गिरफ़्तार किया गया है, जिसमें से 26 अफराद जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बराह रास्त प्रियांथा कुमारा को मारने में और तशद्दुद करने में मुलव्वस हैं, उनको आज गुजरांवाला में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया और उनका 15 दिन का जज साहब ने रिमांड दिया, जिसके बाद पुलिस जो है अपना चालान इस बारे में पेश करेगी। जो ओवरऑल इन्वेस्टिगेशंस है उनका महवर राजको फैक्ट्री इसलिए भी है कि वहाँ 160 CCTV कैमरास लगे हुए थे और हर मूवमेंट जो है वो वहाँ पे रिकॉर्ड हुई है कि जब ये वाक़या हुआ है। ये वाक़या जो है 10 और 11 बजे के बीच में हुआ। 10:20 पे ये कहा जा रहा है कि जो प्रियांथा कुमारा थे उन्होंने क्योंकि वहाँ सफाई हो रही थी और रंग रोगन हो रहा था और कुछ इंटरनेशनल जो डेलीगेशंस हैं उन्होंने आना था। राजको बहुत बड़ी एक फैक्ट्री है स्पोर्ट्स की और उसके इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। प्रियांथा यहाँ 10 बरस से जो है काम कर रहे हैं और उन्होंने कुछ स्टिकर्स के बारे में कहा कि इनको हटा दें, यहाँ रोगन होना है। मगर जो बात अब सामने आई है पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस में भी और जो हुकूमती वज़रा हैं, ख़ुसूसन ताहिर अशरफ़ी को भी मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे हैं कि ये मामला जो है क़तन तौहीन का नहीं था, बल्कि ये मामला ये था कि वो डिसिप्लिन चाहते थे अपने वर्कर्स के साथ और बारहा उनको तनबीह करते रहे थे। वो स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे, जिसके बायस जो है कुछ वर्कर्स उनसे नाला थे और उन्होंने इस मौके को गनीमत जान करके ये जो है कत्ल कर डाला। अभी तक ज़ाहिर है इन्वेस्टिगेशंस पुलिस कह रही है कि वो जब हतमी चालान पेश करेंगे तो सारे मुहर्रिकात उसके अंदर वो बयान करेंगे। जो सूरत हाल इस वक्त है वो जैसे मैंने कहा कि 26 लोगों को तो डायरेक्ट इन्वॉल्व किया गया है, जिन पर 302 लगाई गई है, ATA लगाया गया है, उन पर तशद्दुद की जो दफ़ात हैं वो भी शामिल की गई हैं। उसके बाद जो है अब जो बाकी के लोग हैं यानी 105 लोग, ये वो हैं जो उस हजूम में शामिल थे जिसने उनको मारा। और कहा यह जा रहा है कि जब ये वाक़या हुआ उसके बाद प्रियांथा जो है टॉप फ्लोर पर चले गए और वहाँ पर जो सोलर पैनल्स लगे हुए थे उनके नीचे जा कर के वो छुपे, मगर जो ये 26 लोग हैं ये वहाँ गए, उन्होंने वहाँ तशद्दुद किया और उसके बाद जो है उनको 11 बजे तक ये कहा जा रहा है कि उनको मार दिया गया था। जो पोस्टमार्टम की भी इनिशियल रिपोर्ट है उसके बाद उनको ले जाया गया, उनकी लाश को जो मेन रोड है उस पर रखा गया, उस पर उसको नज़र आतिश भी किया गया। बहुत से लोगों की आई हैं, कोई सेल्फ़ी बना रहा है, कोई नारे लगा रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, तो उन सब लोगों को डिफरेंट जो है क्राइम्स के तहत बुक किया गया है और मज़ीद भी आज 7 लोगों को जो है और पकड़ा गया है। एक बस जो मरकज़ी मुलज़िम था उन 26 में जिसको अब वो पकड़ा है, इम्तियाज़ बिल्ली नाम है उसका, और वो रावलपिंडी के लिए फ़रार हो रहा था, बस में बैठ गया था, वहाँ से पुलिस ने उसको उतारा है और वो आपने देखा होगा कि एक शख्स बैट ले करके और बहुत ज़्यादा अगर अच्छा काम किया है तो उसे फ़रार नहीं होना चाहिए। हाँ, उसे खड़े रहना चाहिए कि मैंने तो अच्छा काम किया। अच्छा, ये जो आपने तफसील बताई है फैक्ट्री के अंदर की, BBC की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक साहब का नाम आ रहा है अदनान का, लेकिन BBC की रिपोर्ट के हिसाब से बेसिकली 4 लोग थे जिन्होंने आखिरी वक्त तक अपनी जान ख़तरे में डाल के हुजूम के सामने डट गए और उन्होंने कहा, हाथ जोड़े, जो भी किया कि इन्हें मत मारो। वो छत पे भी उनके साथ रहे। अच्छा, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ। बयान करना एक चीज़ है, अगर हम दिखा भी सकते हैं कि किस किस्म का मुकाबला किया था इन लोगों ने, अगर वो क्लिप दिखा दें कि ये हजूम के सामने किस तरह खड़े हैं।
یہ تو ملک عدنان ہے نا، اس کے علاوہ جو 3 لوگ تھے وہ ان کے ساتھ تھے. اچھا اب جو انویسٹیگیشن جو رپورٹر نے اپنے طور پہ کی ہے کہ کچھ جو ہیں بالکل خاموش تھے فیکٹری ورکرز، اور باقی قتل کرنے پہ وہ ہے مصر تھے. یہ چاروں جو ہیں ان کے ساتھ رہے. اب چاروں کو زخم بھی آئے، مکیلات وغیرہ جو بھی ہے. اب یہ منظر عام پہ فی الحال نہیں ہے، اور ان کے جو اہل خانہ ہیں وہ خود کو تھریٹن فیل کر رہے ہیں. بالکل. پھر آپ نے بتایا کہ سری لنکن جو ہے طیارہ جب لے کے گیا ہے ان کا جسد خاکی، تو چیمبر آف کامرس جو سیالکوٹ کا ہے وہاں انہوں نے نہ صرف مذمت کی بلکہ باہر لوگوں نے پھول وول بھی رکھنے شروع ویجلز بھی کی، اور ساتھ ہی انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ کل سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کا وفد جو ہے وہ سری لنکن ہائی کمیشن جائے گا، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پریانتھا کے بڑے بھائی ہیں ان کے ساتھ مل کر کے ہم ایک فنڈ بھی قائم کر رہے ہیں. میں صرف ایک چیز کو انویسٹیگیشن کی رہ گئی تھی، وہ تھا رول آف دا گارڈز. اس جو فیکٹری کے اندر کو 12 سیکیورٹی گارڈز تھے، اور سب ظاہر بات یہ کر رہے ہیں کہ وہاں جب اتنا بڑا واقعہ ہوگا تو پولیس کو کب اطلاع دی گئی. تو پولیس کو 11:03 پہ فون جاتا ہے ایک سیکیورٹی گارڈ کا. وہ یہ نہیں کہتا کہ پریانتھا کمارا یہاں پہ جو ہے کوئی شخص قتل ہو گیا، وہ کہہ رہا ہے جی کوئی توہین ہو گئی ہے یہاں پر تو آپ آ جائیں. تو اس وقت تک پریانتھا واز ڈیڈ، اور اس کے بعد وہ پولیس جو ایس ایچ او ہے وہ ان کے مطابق 12 منٹ کے بعد جب کال آئی ہے تو بہرحال دیٹس واٹ دی پولیس از سیئنگ کہ ہم وہاں پہنچے. پولیس کے اپنے 9 لوگ شہید ہوئے ہیں. وہ پاگل ہیں کہ اس طرح کے ہجوم کے بعد ایک بار پھر کھڑے ہوں گے تاکہ دوبارہ شہید ہوں، تاکہ ایک اور معاہدہ ہو. میرا خیال ہے یہ مذاق بہت حکومت کو پتلی گلی سے بالکل. جہاں تک میں تھوڑا سا پریانتھا کمارا صاحب کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز بتانا چاہ رہا ہوں. آپ نے ایک بھائی کا ذکر کیا، کل 3 بھائی تھے، تینوں کے تینوں 1 دہائی سے پاکستان میں کام کر رہے تھے. تینوں کے تینوں ٹیکسٹائل میں کام کر رہے تھے. اور کمال کمارا جو ہے ان کے بھائی، ظاہر ان کا کہنا ہے کہ جی ہمیں کبھی کوئی کسی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا. ظاہر اب سچویشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. پریانتھا کی والدہ صاحبہ ابھی بھی حیات ہیں، شوگر کی مریض ہیں، ہائی بلڈ پریشر بھی رہتا ہے. ان کو اتنا صرف بتایا گیا ہے کہ ان کا بیٹا فوت ہو گیا ہے. یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ قتل ہو گیا ہے، یہ نہیں بتایا گیا کہ کیسے. ان کو تمام میڈیا اور سوشل میڈیا سے دور رکھا گیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ تو ہر جگہ ہی چل رہا ہے، اس پر کوئی بیریئر نہیں ہے. اور سری لنکا میں آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی بڑی سٹوری ہے. جہاں تک اہلیہ کا بھی انٹرویو. اچھا، انویسٹیگیشن آگے بڑھنے سے پہلے میں بس ایک چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں انویسٹیگیشن کے بارے میں، کیونکہ اس طرح کی بالکل 100% انویسٹیگیشن اور واقعہ ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا باچا خان یونیورسٹی میں مشال خان کی کیس میں. اچھا، اس میں بھی ایک ہجوم تھی. اگر یہ آپ ویڈیو دیکھیں جس طرح یہ آ رہی ہیں، اس کے بیچ میں ٹافی گر گئی ہے اور چونٹیاں نہیں آتی، یا کوئی گوشت پڑا ہوا ہے اور کتے آتے ہیں. اچھا، چونٹیاں اور کتے تو چلو قدرت کے نظام پر چل رہے ہیں، یہ کس نظام پر چل رہے ہیں کسی کو نہیں پتا. بل پتا ہے لیکن ہم بیان نہیں کر سکتے، ظاہر ہے ہمیں بھی جان پیاری ہے. کیونکہ مشال خان کے کیس میں بھی کوئی 100 200 150 250 بندے نے اس کے اوپر وار کی تھی. کتنے لوگوں پر کیس چلا، کیا بنا اس کا؟ 58 تھے، بعد میں 23 ہو گئے، اور جن کو سزا ہوئی وہ 7 تھے. واحد کو سزا موت ہوئی تھی علی عمران کو، جس نے اپیرنٹلی اس کو گولی ماری. بالکل. اچھا، اب جب ہم بات کرتے ہیں نا، اور سب اب یہ آ گئے ہیں نا اس کے اوپر کہ سر بڑا ایکشن لیا ریاست نے، کوئک ایکشن لیا. آپ دیکھیں ہر بندہ کنڈیم کر رہے ہیں. آپ اور کیا چاہ رہے ہیں؟ ایونچولی یہ ہوتا ہے اس طرح کے کیسز میں، اور بھی بہت کیسز ہیں وہ ہم بعد میں بیان کریں. صدر مملکت نے بھی ٹویٹ کر کے کہا کہ وہ وزیر اعظم اور حکومت پاکستان اور پولیس کو جو ہے پرومپٹ ایکشن. اچھا، زور جو ہے ملزموں کی گرفتاری اور انہیں سخت سزا دینے پہ ہے. کسی ٹویٹ میں جو ذمہ دار ہیں، اپوزیشن کا ہو، سیاسی رہنما ہو، کوئی بھی ہو، کسی نے یہ لائن میں پڑھنے کی حسرت رکھتا ہوں کہ سزا کا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو بنیادی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے اس کو کس طریقے سے ایڈریس کیا جائے، اس پہ کوئی بات نہیں. فواد چودھری نے یہ بات کی ہے اور بلیو اٹ اور ناٹ شہباز گل نے بھی یہ بات. بالکل. لیکن دیکھیں باتیں کرنا ایک الگ بات ہے نا.
جرت کیا ہوتی ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے ملک عدنان کی, تو ایک کلپ بھی ہے ملک عدنان صاحب کا, ان کے ساتھ بعد میں بات کی ہے, ایک دفعہ وہ سن لیجئے پھر آگے بات. میرے جذبات یہ تھے کہ وہ ہمارا مہمان ہے, ہمارا کلیگ ہے, ہمارا دوست ہے, کہ ہم اس کی جان کو بچانے کی کوشش کریں, کم از کم وہ سیف اپنے گھر یا اپنے ملک جا سکے. اور اس کے کہ سیف جانے سے یہ ہوگا کہ میرے ملک کا امیج خراب نہیں ہوگا, کہ جو دوسرے ملک سے لوگ آ کے میرے ملک میں کام کرتے ہیں اس وہ ان کو ایک کرج ملے گی کہ یہ بندہ جو ہے نا سیف اپنے ملک میں واپس چلا گیا. کام کے دوران جو تھے وہ ایک پروفیشنل آدمی تھے, وہ کام کے دوران آپ کو پتہ ہے کوئی سختی وغیرہ ہو جاتی ہے, وہ تو کام کے دوران ہم بھی کرتے ہیں سختی ورکر سے, لیکن ایسا کوئی پرسنالٹی کلیشز نہیں تھے بناتے. اگر کسی کے ساتھ کوئی تھوڑی دیر کیا تو پھر اگلے لمحے وہ بھول جاتا ہے. ویلکم بیک جی. جیسے ہم بات کر رہے تھے گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, یقیناً سزا بھی ہوگی, یقیناً شاید کچھ لوگوں کو سولی پر بھی لٹکایا جائے گا. ظاہر ہے پورے جو 1,500-2,000 لوگ تھے جتنے بھی تھے ان کو نہیں, لیکن کچھ چند افراد اینڈ میں پھنسیں گے اس میں. آپ نے ملک عدنان صاحب کی بھی باتیں سنی اور سلوٹ ہے انہیں, کیونکہ اس طرح کے قاتلانہ ہجوم کے سامنے کھڑا ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے. ان کی بھی جان بچی ہے, نہیں تو یہاں پر آج ہم صرف پرینکا صاحبہ کی بات نہیں کر رہے ہوتے, ہم شاید صاحب کی بات نہ کر رہے ہوتے, ہم شاید ملک عدنان صاحب کی بھی بات کر رہے ہوتے, 5 لوگوں کی بات کر رہے ہوتے. آپ بے شک آپ 2,000 بندوں کو پھانسی دے دو اور آپ 100 لوگوں میں تمغہ جرت باندھ دو, اور جو ملک عدنان صاحب کو تمغہ جرت ملا ہے ڈیزروڈ ہے, لیکن اس کے ساتھ نیچے ایک چٹ بھی ریاست کی طرف سے لکھنی چاہیے کہ جتنی جرت آپ نے دکھائی ہے نا, ہم سب میں ملا کر بھی نہیں ہے, کیونکہ نہیں ہے. اور ہونا کیا ہے اس ساری چیزوں سے؟ 0. سوری, میں چاہوں گا کہ کوئی مجھے غلط ثابت کرے, لیکن جب اگلی الیکشن آئے گی تو آپ دیکھیں گے کہ ہر پارٹی کی قیادت, تقریباً ہر پارٹی کی قیادت اوپر سے لے کے نیچے تک, اگر اوپر کے لیول سے نہیں تو ڈیفینیٹلی لوکل لیول پر اسی نظریے کو ایک ہتھیار بنائے گی, اسی نظریے کی بنیاد اس کو فروغ دے گی, اس کی بنیاد پر ووٹ مانگے گی, اور جن لوگوں نے جس جماعت نے اس کو ایک ہتھیار بنایا ہے اس کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر انتخابی سمجھوتے بھی کرے گی. جیسے کہ اعجاز چودھری صاحب نے تو بالکل ٹائم نہیں گزارا, اور میں مانتا ہوں کہ وہ ایماندار بندے, انہوں نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ جیسے یہ رہا ہوں گے میں جا کے ملوں گا اور گلدستہ بھی پیش کروں گا, اور بالکل ایسے بھی ہوا. میرا خیال ہے کہ نون لیگ کے ایک رہنما بھی گئے تھے, اگر مجھے یاد ہے, لوکل رہنما بھی گئے تھے. اعجاز چودھری صاحب تو اسی سینٹرل پنجاب کے پی ٹی آئی پریزیڈنٹ ہیں جس سینٹرل پنجاب میں یہ ہوا ہے, اور اب ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی شدید مذمت کی ہے. اس کے اوپر پی ٹی آئی میں بھی ظاہر ہے کہ صرف ایک رائے نہیں ہے, تو سن لیجئے کہ فواد چودھری صاحب کا اس کے بارے میں کیا کہنا تھا. اچھا, جب بات بھی کرتے ہیں نا تو کس طرح بڑی خوبصورت ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ انگریزی میں ٹویٹر میں اور ٹویٹر پر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا دیکھ رہی ہے, ایک اور شکل ہوتی ہے, اردو زبان میں اور لوکل میڈیا کے سامنے ایک اور شکل ہوتی ہے. جیسے کہ وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب ہیں, پرویز خٹک صاحب کی ٹویٹ اگر آپ دیکھیں تو کیا ٹویٹ ہے, مطلب ایوری ورڈ از پرفیکٹ. اسٹرانگلی کنڈیم بروٹل وکٹمائزیشن, not a reflection of Pakistan denounces extremism, those responsible will be brought to justice. بندہ پڑھے گا تو کہے گا کہ یار بالکل یار, اگر کوئی بیان دینا ہے تو یہی بیان ہوتا ہے. لیکن پھر جب ہم جیسے لوگ اردو میڈیا میں, لوکل میڈیا میں ان سے یہ سوال پوچھیں کہ سر اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں, ایسے واقعات کیوں پیش ہوتے ہیں, جواب سنیں. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ٹی ایل پی کے دیکھیں وجوہات آپ کو بھی پتہ ہے, بچے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, اسلامی دین ہے, سوچ زیادہ ہے, جوش میں آ جاتے ہیں, جذبے میں کوئی کام کر لیتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ کیا تو یہ ہو گیا. یہ ہر ایک اپنی ایک سوچ ہے. وہاں پر لڑکے اکٹھے ہوئے, انہوں نے اسلام کا نعرہ لگایا کہ یہ اسلام کے خلاف کام, یہ جذبے میں آ گئے, کام ہو گیا اچانک. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ بگڑ گیا. پلیز آپ ذرا لوگوں کو بھی سمجھائیں کہ نوجوان ہیں, جذبے میں آتے, دین میں بھی جذبے میں آؤں گا, غلط کام کر سکتا ہوں, لیکن یہ مقصد نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے تباہی کی طرف جا رہا ہے. پولیس والوں کو مارا, سری لنکا کو مارا, پھر بھی جذبہ وہ ہوتا ہے. آپ جب اسکول کالج میں تھے, آپ جذبہ تھا آپ میں, تھا کہ نہیں تھا؟ یہ نہ کہیں, مجھے پتہ ہے کہ ہم پاگل ہوتے تھے جب ہم جوان ہوتے تھے, لڑکے ہوتے تھے, کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے تھے, لیکن بڑھتے جاتے زندگی جب ہم آگے پہنچے, ہمیں پھر ریئلائز کیا کہ
کہ یہ جوش و جذبہ ہے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے. تو یہ بچوں کے ہوتا ہے, لڑائیاں بھی ہوتی ہیں, قتل بھی ہو جاتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ حکومت کی غلطی ہے. آپ ہر چیز حکومت پر ڈالتے, آپ یہ سوچ کیوں نہیں بدلتے؟ میرا خیال ہے کہ وزیر دفاع کو ایک پارلیمنٹ سے قانون بھی منظور کروانا چاہیے کہ عدالتیں اس کو سزا نہیں دے سکتی جو جذبات میں آ کے قتل کر دے, چاہے کوئی بھی وجہ ہو. یار یہ جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یار وزیر دفاع نے یہ کہہ دیا اور کیا ہے یہ کوئی کرنے کی بات تھی, نو 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 نو. اس حمام میں سب ایک ہی طرح کے ہیں. میں آپ کو یاد دلاؤں جب گورنر سلمان تاثیر جی کو قتل کیا گیا تھا تو اس وقت کون تھا وزیر داخلہ؟ رحمان ملک. رحمان ملک نے کیا کہا تھا کہ یہ توہین کا معاملہ ہے, اگر وہ بھی ہوتے تو یہی کرتے. انہی کا گورنر قتل ہوا تھا, پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں یہ. مشال خان جب قتل ہوا تو انیشلی جو قاتل تھے ان کی حمایت نیشنل عوامی پارٹی نے کی, قوم پرست ترقی پسند جماعت. بعد میں انہوں نے اپنے موقف میں لچک پیدا کرنی شروع کر دی. اچھا, مولانا فضل الرحمان آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھنے والی مذہبی سیاسی جماعت کے رہنما, بہت سینئر لیڈر ہیں, حزب اختلاف کی اس وقت سربراہی بھی کر رہے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب تک توہین کرنے والوں کو عدالتیں سزائیں نہیں دیں گی ایسے واقعات رونما ہوتے رہیں گے. یہ جملے بہت اچھا ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن جب مولانا اپنے کیسز یا سیاسی کیسز کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ عدالتیں بغیر ثبوت کے فیصلے کر رہی ہیں. یہاں بھی عدالت جو ہے جب آسیہ مسیح کو چھوڑتی ہے تو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں کہا جی کوئی ثبوت اس طرح کا نہیں ملا اس لیے ہم مجبور کر رہے ہیں. تو لیکن کس بنیاد پہ عدالتیں سزائیں دیں؟ اچھا, اگر عدالتیں سزائیں دیں اکیوزڈ کو تو جو آدمی رمشا مسیح کے تھیلے میں جلے ہوئے قرآن کے ورق ڈال رہا ہے, آج وہ گھوم رہا ہے, اس کو اس جھوٹے الزام کے تحت, رمشا تو جھوٹے الزام کے تحت باہر بھیج دی گئی, اس آدمی کے ساتھ کیا ہوا یا باقی لوگوں کے ساتھ اس طرح کے ہیں ان کے ساتھ بھی کیا ہوا؟ تو عدالتیں جو ہیں وہ چونکہ ایک آنکھ سے دیکھتی ہیں لہٰذا ادھر بھی دیکھ رہی ہیں ادھر بھی دیکھ رہی ہیں. لیکن کم از کم جو چوٹی کے سیاسی رہنما ہے نا انہیں یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ عدالتیں سزائیں نہیں دے رہی, جیسے عدالتیں جان بوجھ کے ایسا کر رہی ہیں. بھیا ثبوت ہوگا. جو آسیہ بی بی کے کیس میں چیف جسٹس نے لکھا فیصلے میں کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ تک آنا ہی نہیں چاہیے تھا, اس کو نچلی عدالتوں کو ہی جو ہے وہ خارج کر دینا چاہیے تھا. ساتھ ہی تفصیل سے لکھا ہے کہ کس طرح گواہیوں کے اندر جو ہے وہ ٹیمپر کیا گیا باقاعدہ, اور گواہان جو ہے کس طرح اپنے بیانات بدلتے رہے, وہ ساری چیزیں اتنی تفصیلی لکھی ہوئی ہیں. یار یہ میں نہیں مان سکتا کہ 10 کیسز ہوں اور ان میں سے ایک کو بھی جو ہے سزا نہ ملے اور اس پہ عمل درآمد نہ ہو. اگر سبھی اوپر جا کے جو ہے بے گناہ چھوٹ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں کوئی گڑبڑ ضرور ہے. فیس بک پیج کی اسکرین شاٹ کے فوٹو کاپیز کے اوپر سزائیں سنائی گئی. وہ جو ابھی بہاؤدین زکریا یونیورسٹی جنید حفیظ کے کیس میں یہ ون آف دی ایویڈنسز واز دیٹ. آپ نے حوالہ دیا آسیہ بی بی کا کیس کا, تو بات کر کے بھی تھک گئے. جھوٹی گواہی دینے پر ایک سزا ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اس کے اوپر قانون سازی ہونی چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے دی تھی, مگر اس کیس میں عدالت نے کہا تھا کہ اچھا جی مطلب کیونکہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ سر کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں قانون کا مسئلہ ہے, بڑے بھولے ہیں لوگ سمجھتے ہیں قانون کا مسئلہ ہے, قانون میں یہ ترمیم کر دیں, قانون میں آپ سزا کر دیں کہ جی جنہوں نے جھوٹے الزام لگائے ان پر سزا. صحیح کہ قانون میں یہ پہلے سے موجود ہے, عمل نہیں ہوتا. عمل کیوں نہیں ہوتا؟ لاجواب بات ہے. آسیہ بی بی کے کیس میں اسی ججمنٹ میں لکھا گیا تھا کہ اصولاً جن لوگوں نے جھوٹی گواہیاں دی ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے, لیکن یہ کیس بڑی سینسیٹیو ہے. اچھا, جو ہجوم 5 منٹ کے نوٹس پہ جمع ہو جاتا ہے اس کے سامنے آپ پھرن لے رہے ہیں جی آپ نہیں کر سکتے, آپ پولیس کو کے حوالے کریں اور مقدمہ عدالت میں چلے گا, کون سنے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ قانون کا نہیں, مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو لوگ ہیں ان کو کس طرح کلٹیویٹ کیا گیا, کس طرح کے بہانے استعمال کیے گئے. یہاں پر ایک وقفہ لیتے ہیں, آپ کو ذرا کچھ سلیکٹڈ کیسز, کیونکہ بہت زیادہ ہیں, ہزاروں ہیں, ہم سب نہیں بات نہیں کر سکتے, کچھ سلیکٹڈ کیسز آپ کے سامنے پیش کریں گے, آپ خود فیصلہ کر لیں.
वेलकम बैक। अब हम नज़र डालते हैं कुछ ऐसे केसेस के ऊपर जिनमें तौहीन का इल्ज़ाम लगा और फिर क्या हुआ। तो सबसे पहले जिक्र करते हैं इस साल 9 अप्रैल को फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में 2 नर्सों के ख़िलाफ़ पुलिस ने तौहीन का मुकदमा दर्ज किया क्योंकि उन्होंने कबर्ड पे लगी हुई कुछ जो मजहबी तहरीरें थी उनको हटाने के लिए उनको हटाया, जिस पर ज़ाहिर है लोग एक पोस्टर था जिस पे दुरूद भी लिखा हुआ था, दुरूद भी लिखा हुआ था और वो वहाँ सफाई कर रही थी, बेसिकली करवा रही थी। एक सीनियर नर्स थी, एक अंडर ट्रेनी नर्स थी, दोनों मसीही थी। तो पुलिस ने पर्चा भी दर्ज कर लिया, लेकिन अच्छी बात ये की कि पुलिस ने उनको सिक्योर कर लिया, अपनी वैन में छुपा लिया और जब मॉब वहाँ आया और वहाँ उन्होंने पुलिस वैन के ऊपर हमला भी किया, लेकिन पुलिस ने उनको बचाया और वहाँ से निकाल दिया। मगर ज़ाहिर है इन केसेस में जो है मुश्किलात ऐसे ख़त्म नहीं होती। वो उनकी ज़मानत अब जा कर के कोई 1 माह कबल हुई है, गुज़िश्ता माह उनकी ज़मानत हुई है। उस ज़मानत की ख़बर को भी छुपाया गया है इस वजह से कि ज़ाहिर है जो सीनियर नर्स थी इसमें वो अपने घर उस वक्त से नहीं गई और उनकी जो सैलरी थी अस्पताल की, ज़ाहिर है उसके लिए उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ता, तो वो भी उन्हें आज तक वो उनके लॉयर ने कहा कि आप प्लीज़ ना करें। इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं ऐड करना चाहता हूँ। मरियम और उरूज की बात कर रहे हैं ना आप। पुलिस वाला तो बाद में आता है कि उन्होंने केस दर्ज किया और उन्हें हिरासत या हिफाजत में ले लिया। जो वारदात थी वो ये थी कि पोस्टर उन्होंने दीवार से हटाया तो एक और नर्स थी, उसने उस पोस्टर की तस्वीर ले ली। उसी हॉस्पिटल में या उसी शोबे में एक नौजवान वो भी काम करता था और उसने इन नर्सों पे इनमें से एक नर्स पे छुरी पे से हमला किया और फिर बाद में एक इजलास में, डिफाइन नहीं कर सकता कि वो कौन सा इजलास था, किन लोगों का था, लेकिन एक इजलास में वो बता रहा है कि किस तरह उसने छुरी का वार किया और वो असल में क्या करना चाह रहा था। ज़रा सुनिएगा। मैं जो गया तकरीबन 2.5-3 घंटे बाद वो औरत सकून ना डॉक्टर ना रोन करती पई तो अपना जरा लिखती पई रजिस्टर के उत्ते। तो मैं अब जाके पूछा, मैं कहा जी जो आई ऑफिस मैं सर में पूछा भी मैं तुझे कीता काम क्यों कीता? कहती मैं फिर तू कौन हो, मैं तेन मैं दसांगा भी एक मुसलमान आ ਉਹਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਕਿਉਂ ਕੋਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੁੱਪ ਬਹਿ ਸਕਦਾ? ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਨਾ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੁਰੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੁਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਦੇ ਮਾਰੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਉਹ ਛੁਰੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਜੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਲੱਗ। आपने सुना अस्पताल के ही एक मुलाजिम नौजवान जिसने हमला किया छुरी से, वो अभी भी वही काम कर रहा है, मगर नर्स जो है वो जिनको जज साहब ने बेल भी दे दी और ये कह कर के दी है कि इसमें बेनिफिट ऑफ डाउट है और ये तौहीन का केस नहीं बनता, तो लिहाजा वो उनकी ज़मानत दे रहे हैं। इसी दौरान जो उनका घर था, सीनियर नर्स जो मरियम है, उनके घर के ऊपर ज़ाहिर है वो अपने घर नहीं जा सकती थी। आपको पता है ऐसा इल्ज़ाम लग जाए तो आपको रुपोश होना पड़ता है और लॉयर भी आपको यही मशवरा देते हैं, आपकी जान को ख़तरा होता है। तो उनके घर पे उनके ही एक मुस्लिम जो पड़ोसी थे उन्होंने कब्ज़ा करने की कोशिश की और ये कहकर कोशिश की कि क्योंकि इन्होंने तौहीन की है लिहाजा अब उनका हक़ नहीं बनता, तो ये मेरा पुलिस अगेन एक्टेड और पुलिस ने वो कब्ज़ा रुकवाया। अच्छा, अब ये जो एक बड़ा एक दिलचस्प पैमाना है ना इन चीज़ों का कि पोस्टर हटाने पर, स्टिकर हटाने पर, अगर यही पैमाना है तो आजकल शादी सीज़न है और आपको पता है कि अक्सर शादी के कार्ड्स पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा होता है, शायद हुजूर का नाम भी होता है, अल्लाह पाक का नाम भी होता है और आयात भी कभी कभी लिखी होती हैं। तो अगर किसी के आपके साथ दुश्मनी है और वो देखे कि आप उसको फेंक रहे हैं या साइड पर फेंक दिया या ज़मीन पर गिर गई, तो आप पर भी ये इल्ज़ाम हो सकता है। फिक्र ना करें, विजिटिंग कार्ड पे मोहम्मद इकबाल रखा हुआ था, एक्चुअली ये हुआ था एक हिंदू डॉक्टर था और एक आया था वो फार्मास्यूटिकल कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव। उसने कहा कि अभी मैं पेशेंट देख रहा हूँ, उसने अपना कार्ड दिया, उसने अपना कार्ड साइड पे फेंक दिया, उसका नाम था कोई मोहम्मद अरशद या मोहम्मद अशरफ, उसने भी उसके ऊपर मुकदमा कर दिया था। मुझे याद है। अच्छा, अखबारात जो हमारे घर बिल्कुल, मतलब कि पॉइंट है कि किसी भी वक्त किसी पर भी ये लग सकता है, इल्जामी सबूत है और सजा हमेशा। अच्छा, और हर खाकरूब जो है सफाई वर्कर वो इसलिए वाजिबुल कत्ल है कि जो अखबार की आपने बात की, कुरानी आयत वगैरह का जगह जगह डब्बे भी होते हैं कि इसमें अखबार के तराशे डालें, लेकिन जस्ट इन केस अगर वो रद्दी में चले जाए
تو کسی نے اگر اٹھا لیا بس گیا تو وہ گئے آپ. اچھا بڑی مزیدار ایگزامپلز ہیں. اب میں 93 میں آپ کو لے جاؤں گا, 1993 میں, ٹھیک ہے. ایک 8 سال کا بچہ تھا, 11 سال کا عیسائی بچہ تھا, سلامت مسیح. اس کی لڑائی ہوئی اس کے ایک اپنے کسی پڑوس میں کسی جاننے والے بچے سے جس کی عمر 8 سال تھی. لڑائی ہوئی کبوتروں پہ. اس کے ایک دن فوراً بعد وہ گیا, بچہ اپنے والدین سے بتایا کہ جی میری عیسائی لڑکے کے ساتھ لڑائی ہوئی. پھر ایک اعلان ہوتا ہے کہ جی ان سلامت مسیح 11 سال, منصور مسیح اور رحمت مسیح, جن کی عمر زیادہ تھی 35-40 سال کے تھے, وہ انہوں نے مسجد کی دیوار کے اوپر کچھ غصتخانہ جملے لکھے ہیں. یہ ان کے اوپر الزام آتا ہے, ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. اگلے دن کوئی 100-200 بندے ان کے گھر, وہ زیادہ گھر میں نہیں ہیں, وہ تینوں کے تینوں اب جیل میں ہیں, گھر کے ارد گرد آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم گھر کو جلا دیں گے انلیس کہ آپ سب اسلام قبول کریں. ظاہر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. اچھا پھر 1990 اگلے سال وہ کیس چل رہا تھا, وہ کورٹ سے جا رہے تھے باہر اور ان پر گولیاں چل گئیں, جس میں منظور مسیح موقع پر ہی فوت ہو گئے. باقی دونوں بچہ اور جو دوسرے تھے وہ زخمی ہو گئے. حملہ کو گرفتار کیا گیا. 3-4 دن بعد ان کو اپنی گلی سے رہا کر دیا گیا. سزائے موت لوور کورٹ نے دی اور حسب معمول جب یہ ہائی کورٹ تک پہنچا تو ہائی کورٹ نے ایکوئٹ کر دیا. ٹھیک ہے, اب یہاں تک تو صحیح لگ رہا ہے نا آپ کو. 1997 ان کے وکیل پتہ کون تھے؟ عارف اقبال بھٹی. اور 1997 میں اسی جرم کے لیے 2 لوگ گئے ان کے چیمبر کے اندر اور ان کو قتل کر دیا. جب یہ رہا ہوئے تو مولانا سمیع الحق JUI اپنی جو فیکشن کے ہیں, انہوں نے کہا کہ ان کو آزاد کرنے کے لیے کرنے سے آپ نے اللہ کا عذاب بلایا ہے اس ملک پر, اور جو جتنے بھی کروڑ مسلمان ہیں اس ملک میں آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے. 10 سال فارورڈ کریں وہی کہانی ہے. 2013 میں ساون مسیح کی ایک لڑائی ہوئی اس کے ایک 2 مسلمان دوست کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور اس نے صرف کہا کہ اس نے گستاخی کیا. اچھا چلو کم از کم پچھلے والے کیس میں یہ تو الزام لگایا تھا نا کہ وال چاکنگ کی تھی, اس میں صرف گستاخی کی. 3000 لوگوں کا ہجوم آتا ہے, 100 گھروں کرسچنز کے گھروں کو آگ لگاتے ہیں اور 2 چرچز کو جس کے اندر بائبل بھی جلتی ہیں اور بائبل میں بھی شاید کریکٹ می اف آئی ایم رانگ پیغمبروں کے نام لکھے ہوئے ہیں, لیکن ظاہر ہے کچھ نہیں ہوتا. لیکن جو ایک لاجواب کیس ہے, ابھی ہم بریک لیتے ہیں اور پھر وسط صاحب ذرا اس کے اوپر بات کریں. توہین مذہب کا جو قانون ہے, اگر آپ اس کا مسودہ دھیان سے پڑھیں, 295A, 295B اور 295C, اس میں تمام مذاہب کا مجموعی طور پہ تینوں قوانین میں احاطہ کیا گیا ہے, اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے شرائط کے ساتھ اور سیف گارڈز کے ساتھ ہے. لیکن ظاہر ہے کہ کسے فرصت ہے کہ وہ اس قانون کا مطالعہ کرے. اب تک ہم نے بات کی کہ جو عام شہری ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف کس طرح اس قانون کو بطور ہتھیار استعمال کر رہے ہیں زمین, جائیداد اور باقی جھگڑوں میں. لیکن بات یہاں تک آ کے نہیں رکتی. سرکاری افسر بھی ظاہر اسی معاشرے کا حصہ ہیں, وہ اپنے ماتحتوں کو لگام دینے کے لیے کس طرح دھمکیاں دیتے ہیں اس قانون کے حوالے سے. اس کا مجھے یاد آ رہا ہے 6 نومبر 2020 کی یہ بات ہے. کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسلام آباد کے شعبہ صفائی سے متعلق ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے محسن شیرازی. انہوں نے CDA کے جو صفائی کا عملہ تھا اس کا ایک معاملہ وہ نمٹانے کے لیے گئے تھے. کوئی چھوٹی موٹی رنجش ہو گئی تھی. وہ ان صفائی ورکروں سے بات کر رہے ہیں اور حکم عدولی کی صورت میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجابی میں کہ توہین رسالت کا جو ہے مقدمہ درج کروانے کی دھمکی دے رہے ہیں. اچھا یہ ویڈیو موجود ہے جو زمانے میں وائرل ہوئی تھی, ایک دفعہ چلا دیجیے. جی اچھا یہ تو ہو گیا نا. اچھا پھر سینیٹری ورکرز نے خط لکھا ہائر اپس کو, یہ ہڑتال کی دھمکی دی تو ان صاحب کو عارضی طور پہ معطل کر دیا گیا. اب مجھے نہیں پتا کہ محسن شیرازی صاحب جو ہیں
وہ اسی ادارے میں ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ بالکل. میری انفیکٹ اس سیالکوٹ کے واقعے کے بعد میری ایک بات ہو رہی تھی ایک جاننے والے سے, اور ان کے ایک دوست ہیں جو کیتھولک ہیں, اور وہ اس نے اس سے بات کی. اس نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ 15 سالوں سے میں نے اپنے بچوں کو بولا ہوا ہے کہ کوڑا جب تم باہر پھینکو گے نا, خود جا کے نہ پھینکنا, کہیں نہ کہیں کوئی نہ کہیں تمہارے پہ الزام نہ لگا دے. اچھا یہ تو ہوئی, کوئی ڈسپیوٹ تھا نا ان کا, اس نے الزام لگا دیا. اب مجھے یاد ہے یہ شاید پچھلے سال کی بات ہے کہ خوشحال داس کے نام کے ایک شخص تھے, ظاہر ہندو تھے, اور ان کے اوپر بھی بلاسفیمی کا الزام لگایا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک باقاعدہ پھر میڈیا سے بات کی, اور وہاں پر کیا پتہ لگا کہ ان کے ایک یہاں پہ نزدیک کے جاننے والے تھے, پڑوسی تھے, اقبال میمن, اب نام ان کا سے اتنا یاد نہیں ہے, وہ چاہ رہا تھا کہ جی تم اپنی زمین مجھے بیچ دو کوڑیوں کے مول, ٹھیک ہے, اور اگر نہیں بیچو گے تو میں تمہارے اوپر پرچہ کٹوا دوں گا گستاخی کا, اور پھر تمہیں پتہ ہے کیا ہوگا, اور ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کیا ہوگا. اچھا اگین لوگ ہمیشہ آ جاتے ہیں نا ٹیکنیکلٹیز میں کہ نہیں سر عدالت میں کیس چلے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. کیس چلتا ہے تو کیا ہوتا ہے سر؟ ہاں جی, یہ 20 جولائی 2010 کی خبر ہے. 2 مسیحی بھائی تھے, ان پہ الزام لگا کہ انہوں نے رسول اللہ کے بارے میں توہین آمیز کلمات لکھے ہیں. ظاہر ہے پرچہ ہوا, کورٹ میں کیس چلا. دونوں کو فیصلہ آباد کی اس عدالت کے باہر گولی مار دی گئی, یعنی فیصلہ ہونے سے پہلے فیصلہ سنا دیا گیا. تو یہ اس طرح کے کئی واقعات. صادق آباد میں یہ تو چلو نامعلوم افراد نہیں مارا ہے. صادق آباد میں ایک بندہ محمد وقاص گرفتار ہوا تھا, اگین ناموس رسالت یا گستاخی کے کیس میں. پولیس اسٹیشن کے اندر تھا تو ایک پنجاب پولیس کے کنسٹیبل نے کلہاڑی لے کر اس کو ٹکڑوں میں کاٹ دیا, اور پھر کہا کہ جی میں تو عاشق رسول ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے وہ جو نہیں, اس سے پہلے ہم اکثر تذکرہ جو خوشاب والا واقعہ ہوا, سیکورٹی گارڈ کا, جس نے بینک مینیجر کو مارا. بینک مینیجر خود عاشق رسول تھا, اور یہ کہہ کر کے اس نے توہین کی ہے, بعد میں پتہ لگا کہ اسے ڈانٹا تھا. اور اسی طرح پشاور میں خاصے واقعات ہوئے ہیں, اور گزشتہ برس یہی واقعہ تھا کہ ایک شخص کو بھری عدالت میں گولی ماری, ایک 17 سال کے مدرسے کے طالب علم نے, یہ کہہ کر کے یہ احمدی ہے جبکہ وہ احمدی نہیں تھا. تو اور پستول وکیل صاحب نے پہنچوائی, ظاہر ہے کیونکہ وہ جوڈیشل کمپلیکس تھا, وہ سیکیورڈ کمپلیکس تھا, وہاں پرندہ پر نہیں مار سکتا, ہر گاڑی کو چیک کیا جاتا. یار ایک دفعہ یہ الزام لگ جائے تو کیا سیکیور اور کیا نہیں. سیکیور کس سے؟ ممتاز قادری کا کام کیا تھا؟ پروٹیکٹ کرنا تھا. یہی جس 17 سال کے بچے کا ذکر کر رہے ہیں, جمعے کو ہی ہم نے وہ تصویریں چلائی تھی جو کے پی پولیس کی ایلیٹ فورس یوں کر کے اس کے ساتھ کر رہی تھی. میں اس سے پہلے کہ میں بھول جاؤں, میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ساری سٹوریز آپ نے ابھی دیکھی ہیں, اور جو پکچرز اور جو ویڈیوز ہیں, یہ مطلب ظاہر ہے کہ ہم نے ڈبل چیک اور ٹرپل چیک تو ان سب کو کیا ہے. یہ لی ہیں پریم راتھی صاحب ہیں جی, ان کے ٹویٹر تھریڈ پہ, تو میں چاہ رہا تھا ان کو میں کریڈٹ دے دوں. ان کے بارے میں اور مزید آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا, اور ان کا بھی آج کہنا تھا کہ اب ان کیسز کو میں فالو نہیں کرنا چاہ رہا, کیونکہ آخرکار نام بھی ان کا آپ نے سن ہی لیا ہے, اور کوئی نہیں چاہتا کہ ان کا سر تن سے جدا ہو جائے. میں تو یقیناً نہیں چاہتا کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا. اچھا, اب یہ ساری جو ہے نا پکچر, یہ ساری جو ہے پکچر, تو آج ایک بڑی مزیدار خبر یہ بھی ہے کہ آج نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ ہوئی ہے, اور اس کے اوپر نا ایک سول ملٹری ٹاپ لیول کا ہڈل ہوا ہے کہ سر کتنا برا واقعہ ہوا ہے. اور اگین جو بات میں نے جمعے کو کی تھی, میں ایک بات دہراؤں گا, میں 100% کنونسڈ ہوں, چلو 99% کنونسڈ ہوں, صرف اس لیے کہ اس بار سری لنکن چیری مارا ہے. اسی لیے آپ کی ٹاپ سول اور ملٹری لیڈرشپ, ٹھیک ہے, جس میں معذرت کے ساتھ جن کا ایک پورا کردار رہا ہے اسی نظریے کو فروغ دینے میں, اس کو ایکسپلائٹ کرنے میں, اب وہ بیٹھے ہیں اس کو ہینڈل کرنے میں. ہینڈل بھی ہوگا صرف یہ کہ سر دیکھیے سر, ہم نے تمغہ جرأت تو دے دیا نا سر, دیکھیں سر گرفتاریاں بھی ہو گئی نا سر, دیکھیں سر یہ ٹویٹ میں نے کیا ہے, اس کو فریم کر کے ہم دیوار پر لگا دیں گے تاکہ آپ بار بار اسے دیکھیں. لیکن روٹ کاز جس میں آپ سب شریک ہیں, اور بھی بہت شریک ہیں, وہ پوری ہسٹری ہے, اب ہمارے پاس اگلے 4 گھنٹے نہیں ہے اس پر بات کرنے کے لیے, اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کریں گے تو بائی آل مینز آپ کینسر ہے, آپ ڈسپلن کھاتے رہیں,
لیکن ایونچولی یہ آپ کے دماغ تک پہنچے گا ہی پہنچے گا, اور اس وقت تک بہت لیٹ ہو گیا. میرا تو خیال ہے کہ ابھی بھی پہنچ یار وہ جو 10 دن میں معاہدہ سامنے آنا تھا 10 دن ابھی ہو گئے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ کچھ 40 دن تک پہنچ ہی گئے. اچھا اس کے بعد سے آپ کے دوست جو شیخ رشید صاحب ہیں بہت نیوے چل رہے ہیں, وہ ہیں کہاں؟ شیخ رشید صاحب کی ایک ٹویٹ آئی تھی آفس میں لکھے کہ I severely condemn this. مجھے یاد ہے یہ وہی شیخ رشید صاحب ہیں جو وزیر داخلہ ہیں. جب وزیر داخلہ نہیں تھے اور فیض آباد دھرنا چل رہا تھا تو چلاؤ گراؤ, ہاں یہ والی باتیں چل رہی تھی. ان کے سارے پوسٹرز, ہر ایک بات, ہر ایک بندے کی ہر ایک بات آن ریکارڈ ہے. اب کیا ہمیں الو بنانے کی. لیکن پھر بھی میں تھوڑا سا اپریشیٹ ہمیں یہاں پولیس کو ضرور کرنا چاہیے کہ بہت سے کیسز میں انہوں نے سیکیور کیا ہے. پولیس کو ہی ہمیں اپریشیٹ کرنا. اور اس کیس میں بھی ملک عدنان کو اپریشیٹ کرنا. پریانتھا کے کیس میں یہ تھا کہ جب وہ آئیں گے, اور یہ شہباز گل اور سب لوگوں نے, ہم بھی کہہ رہے تھے کہ جب وہ آئیں گے ان پہ پھول کی پتیاں پھینکی جائیں گی, تو کم از کم پولیس نے یہ ضرور کیا کہ وارن کر دیا کہ اگر کوئی پولیس کی پھول کی پتیاں پھینکے گا تو دیکھیں گے. انٹرنیشنل کیس ہے اور ان پھول کے پتیوں کی ویڈیوز بنیں گی اور وہ انٹرنیشنلی وائرل ہوں گی, اور کوئی وجہ نہیں. اور 2 ہفتے پہلے 4 سدہ میں پولیس والوں نے جان پہ جو ملزم تھا اس کو لے گئے, حالانکہ تھانہ بھی جل گیا, گاڑیاں بھی جل گئیں. تو ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں. یہ سلسلہ, اور سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ پولیس ہی اپنی جانیں دے رہی ہے. پروگرام کٹنے والا ہے اس سے پہلے کہ کل بھی ہوپ فلی یہ موضوع اتنا بڑا ہے کہ اس پہ گفتگو ہوگی. فی الحال اجازت دیجیے, خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے. اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے. میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.